व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है, ये है वो जो डी खान की जेल को तोड़ा गया था। अब ज़ाहिर मैं तो उसका हिस्सा नहीं था और न मैंने कोई डायरेक्टली उसको देखा, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे वाकयात मैंने देखे जो कि लिंक होते हैं। और आज इस वाकये को 12 साल गुजर गए और इससे कई चीजें ऐसी आप रिसर्च कर सकते हैं कि जो मिथ एंड रियलिटीज हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो इन्वॉल्व होती है। फैक्ट्स फाइंडिंग तो पूरी नहीं हो सकती हमारे लेवल पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो उस बड़े वाकये को इंडिकेट करती है। अब स्टोरी ये है कि मैं वाइस चांसलर लगा 2009 में नवंबर में। गोमल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ट्रबल सम यूनिवर्सिटी है। सियासतदानों ने उसको जितने इन्वॉल्वमेंट कर सकते थे किया। एक वीसी के बाद जब दूसरा वीसी आता है उसके लिए इतना मुश्किल कर जाते हैं। एनी हाउ, मैं वाइस चांसलर था। मेरा बाप की उस वक्त उम्र थी 92 साल। वो मेरे साथ नहीं रहता था, मैं रहता था कैंपस पे। वो आता था 3-4 दिन मेरे साथ रहता था, फिर कहता था मैं जा रहा हूं। तो मुझे मोहल्ले जाना पड़ता था। हमारा पुरानी एक हवेली थी मोहल्ला कसबान के साथ, अब तो रेस टू ग्राउंड हो गई, बिक गई। बहुत पुरानी हवेली थी जो कोई 1870 में बनी थी। तो मुझे उसके बाबे के पास जाना पड़ता था, कभी कभी मैं वहां उसके साथ रात गुजारता था। तो उस वक्त ये मुशर्रफ प्रेसिडेंट का दौर था और ये गुजर चुका था दौर, लेकिन जेली डिग्रियों के केसेस। तो 2 डिग्रियां थी बड़ी मशहूर जो गोमल यूनिवर्सिटी से इशू हुई और दोनों एमपीए थे। एक तो सीनियर मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी का और एक जेओआई का मिनॉरिटी एमपीए था जिसका नाम था अशोक कुमार। अब वो डिग्री का केस चलता रहा। वो जो सीनियर मिनिस्टर था इमदाद खान, अल्लाह बख्शे, वो नहीं है दुनिया में, और ये केस भी हो गया और मैं वाइस चांसलर बन के गया। ये मुझे मिला अशोक कुमार। तो ये एक दिन मेरे पास आया तो कुछ बात चली। मैंने उसको कहा जी वो डिग्री, ऐसे हेजिटेंटली। अशोक कुमार ने कहा जी मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला वीसी साहब, ये डिग्री जेली है, मुझसे किसी ने पैसे लिए, ज़ाहिर है बीए रिक्वायरमेंट थी। वो पुरानी बातें हो गई, रात गई बात गई। कुमार पे वो जेली डिग्री का केस बना और ये जज के सामने भी उसने बोला कि जी ये जेली है। इसको वकील ने कहा आप बोले नहीं है। उसने कहा जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, साल कैद हो गई। और एक एमपीए था, वैद एमपीए था सिपा सहाबा का, खलीफा कयूम, वो आज दुनिया में नहीं है। वो 2 दफा मेरे पास आया, कहता जी मेरा कोई काम नहीं है, वीसी साहब आप अपना काम करें और इस यूनिवर्सिटी को बनाएं, मेरी कोई खिदमत हो। मुझ में 1-2 दफा ऐसी क्राइसिस आई उस डिग्री की वजह से। वो जो सीनियर मिनिस्टर की डिग्री थी मुझे गवर्नर ने निकाल दिया। मैं जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले आया। बाद में नया गवर्नर आया इंजीनियर शौकत, उसने एचसी के चेयरमैन के कहने पे वो लेटर रिवर्स कर दिया, केस इनफॉर्चुअस हो गया। अब ये दोनों जेल में थे, डीआई खान जेल में। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जरा सुपरिटेंडेंट जेल मिला दो। मिलाया, मैंने कहा जी मैं कुछ चीजें ले आऊंगा, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। उसने कहा जी मैं वेलकम तो नहीं कहता, जेल है, बट मुझे बड़ी खुशी होगी, आपकी मैंने तारीफ सुनी है और मैं गोमल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नाम था उसका गुलाम रब्बानी, अ वेरी स्मार्ट सराइकी स्पीकिंग गुड ऑफिसर। तो मैं उस दिन चला गया, वो भी खड़ा था, मुझे जेल के अंदर ले गया। अब जेल के अंदर इसने मुझे कहा सर पहले उनको बुला लूं या? हाँ, इस दौरान मैंने इसको कहा था
کہ جب میں آؤں گا تو مجھے ذرا پھانسی گارڈ دکھانا. سٹوری ہے کہ اس سے میرا ایک کلاس فیلو ڈیپٹی سیکرٹری تھا پریلیمز محکمے میں، میرے ساتھ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، پھر سی ایس ایس کیا تو مجھے ملا، بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کہ جی، میں نے اس کو کہا کہ یار ڈی خان کی جیل تو ذرا دکھلا دو. کہتے نو پرابلم جی، میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو بول دوں گا اور آپ چلے جانا. اور اس وقت موبائل نہیں تھے، مطلب یہ بات کہیں 88 کی ہوگی، 89 کی. تو میں چلا گیا، مجھے جیل دکھائی تھی، گھمایا تھا، لیکن وہ جو پھانسی گارڈ تھا وہ بند تھا. اس نے کہا جی اس کی چابی ہے، وہ اس کے پاس ہے، دروغے کے پاس نہیں ہوگا. تو وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. اینی ہاؤ، جب میں گیا ہوں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب نے کہا سر آؤ پہلے میں آپ کو پھانسی گارڈ دکھا لوں. وہ مجھے اندر لے گیا، تھوڑی ڈسٹینس پہ پھانسی گارڈ تھا جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے، 3 پھانسیاں اکٹھی دی جاتی ہیں. واپسی پہ میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ ذرا گھوم نہ لے. اس نے کہا نہیں سر آپ نہ گھومے، میں ایڈوائز نہیں کروں گا نوا کہ سر آپ کو میں نہ کر رہا ہوں. سر جب آپ آئیں گے وہ وقت اور ہوگا، یہاں بڑے خطرناک قیدی ہے اور میں نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان کو یہاں سے کوہاٹ شفٹ کر دو، کہیں لے جاؤ مجھے. اور کہتے جی بڑا ڈر لگتا ہے، اور ایجنسیز بھی یہاں کافی انوالو ہیں، کبھی دیوار کو ناپ رہی ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. میں نے اس کو کہتے جی وہ بنو والا حال نہ ہو. بنو کی جیل کچھ عرصہ پہلے تو کچھ 1 سال پہلے توڑی گئی تھی، پر بنو کی جیل تو نئی جیل تھی اور اتنی سیکیور نہیں تھی. ڈی خان کی جیل تو بڑی پرانی جیل ہے، 1854 میں بنی، برٹش راج کے دور میں. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. سر میں گیا، اس نے مجھے چائے منگوائی، ادھر سے خلیفہ قیوم اور ان کو بھی بلا لیا، وہ دونوں آئے، میں بڑے ادب سے ملا. تو میں نے کہا جی یہ اشوک کمار نے مجھے کہا، کہتا جی وی سی صاحب میں نے تو آپ سے بھی کہا تھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے جج کو بھی بولا جیل لیا جی تو سزا ہو گئی، اب میں بھگتوں گا. خیر بیٹھے، میں ان کے ساتھ 40-50 منٹ بیٹھا، فروٹ لے گیا تھا جو چیز، میں وہاں سے نکلا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں. اب میں وائس چانسلر تھا، میرے پاس کک تھا ایک بہت بڑا، کئی کک تھے. وی سی بہت بڑی، ایک بڑی یونیورسٹی ہے گومل، اور وہاں تو کبھی آفیسر آ جاتے تھے، ظاہر وی سی کو رکھنا پڑتا ہے. تو ڈی سی او تھا عامر خٹک جو آج کل پی ڈی کا کمشنر ہے، ویری نائس مین، دوست بنا. ظاہر ہے وی سی کی وجہ سے بھی دوستی ہوئی، ورنہ اب تو نہیں پوچھتا ہمیں. اور ایک سہیل تھا ڈی پی او، ویری نائس آفیسر. تو وہ آئے صحبت کے لیے، اور سے افسر آ جاتے تھے، صحبت ہوتی ہے ایک ڈش ڈی خان کی بڑی، میرا کوک اچھی بناتا تھا اور ساتھ سویٹ ڈش ایک ماحول ہوتا تھا. ایک نیا ڈی اے جی آیا، اس سے پہلے ڈی اے جی تھا. ظاہر ہے وائس چانسلر کو اتنا اسٹوڈنٹ انریسٹ ہوتا ہے کئی کہ پولیس آفیسر سے، آرمی والوں سے رکھنی پڑتی ہے. تو اس سے پہلے جو ڈی اے جی تھا قاضی جمیل، جو بعد میں آئی جی بنا اسلام آباد کا، ویری نائس آفیسر، ویری فرینڈلی. اب ایک نیا ڈی اے جی آ گیا محمد علی بابا خیل، ویری اسمارٹ، گڈ اسمارٹ مسٹیچز. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا جی ویلکم ڈی خان آ گئے، کبھی ملاقات ہونی چاہیے. ہاں کہتے کنڈی صاحب آپ کا کک سنے بڑی اعلیٰ صحبت بناتا ہے، کچھ دن پہلے آپ نے وہ ڈی پی او صاحب کو اور ان کو، میں نے کہا جی آپ، کہتے ہم نے بھی تو کھلائے. میں نے کہا جی آپ آج آ جائے. میں کہا وی سی ہوں، کل نہیں ہوگا، تو ایک دن خیبر پختونخوا کا آئی جی ہوگا. اور ایک بات اور اس نے کی، اس نے کہا جی یو آر اے رائٹر، میں ڈان نیوز میں لکھتا تھا، اور اس نے کہا جی میں بھی لکھتا ہوں. میں نے کہا بالکل، میں نے آپ کے آرٹیکل پڑھے ہیں اور ڈان میں لکھنا ایک بہت بڑا آنر ہے، کیپ اپ. اگرچہ آپ کی لائف بڑی ہیکٹک ہے، بٹ رائٹنگ از این آرٹ. ایک جو رائٹنگ میں نشہ ہے، بعض اوقات اتنا نشہ جب آپ کے آرٹیکل چھپتے ہیں، دنیا پڑھتی ہے، ایک بہت بڑا نشہ ہے، اور اتنا لطف، اب گستاخی معاف، بعض اوقات سیکس میں نہیں ہوگا جتنا یہ جو رائٹنگ اور ریسرچ میں ہے. میں نے اس کو کہا آپ آ جائیں. وہ ایک دن آیا اور بڑا لرنڈ گپ لگی. اب کچھ عرصہ گزر گیا، یہ بات میں 13 کی کر رہا ہوں، مارچ، اپریل، مئی یا جون ایسا ہوگا، اب 12 سال ہو گئے. میں ایک دن گھوم رہا تھا، ظاہر ہے میں نے ایز اے وائس چانسلر لوگ گوائیں، کبھی پروٹوکال یہ اتنا نہیں رکھا، لیکن اس وقت حالات خراب تھے، مجھے 1-2 کمانڈو دیے تھے. میں نے ایک
میرے ساتھ رہتا تھا پولیس والوں نے. ایک دن میں گزر رہا ہوں کہ کینٹ گیا ہوں تو میں نے ڈرائیور کو کہا ڈی آئی جی صاحب کے پاس چلو. میں جب گیا ہوں تو ڈی آئی جی کا پی ایس تھا, اس نے کہا سر آپ نے بتایا نہیں ہے تو ہم پروٹوکال, اب آج تو ڈی آئی جی صاحب نہیں آئے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں تو اب قصور تو میرا ہے, میں ویسے گزر رہا تھا. میں نے کہا سلام ڈال لوں. کہتا ہے اس نے کہا سر اس نے فون ملا ہے ڈی آئی جی صاحب کو. اس نے کہا جی ان کو میرے گھر لے آؤ. اب میں گیا ہوں, سر پکڑ کے بیٹھا ہے. میں نے کہا بیمار ہے کیا؟ کہتا بس سر آج میں ناٹ فیلنگ ویل, لیکن بس آپ دعا کریں میری یہاں سے پوسٹنگ ہو جائے. تو میں نے کہا یار آپ تو کل آئے ہیں, آپ تو کچھ مہینے پہلے آئے. یہاں محمد علی خان جدون تھا, اس کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا, 4 سال ڈی آئی جی رہا اور 3 سال. بہت اچھا ریجن ہے ڈی خان, ایک زمانے میں بڑا اچھا ریجن تھا. آفیسر بڑے خوش ہوتے تھے. پارٹریج شوٹنگ دریا کے کنارے نا, کرائمز تھے. بات اس نے کہا سر بات یہ میں بات دعا کرو میں یہاں سے چلا جاؤں, آپ سنیں نیک آدمی ہے. میں نے کہا ہم سے بڑا گناہگار نہیں ہے. اب یہ واقعہ ہوا, میں واپس چلا گیا. اب ایک دن میں نے صبح اٹھا تو وہ پتہ چلا کہ یہ جیل ٹوٹی ہے آج, اور جیل ٹوٹی ہے اور یہ اور وہ. میں نے بابے کو فون کیا. میرا باپ کانوں سے سنتا بھی نہیں تھا, 92 ایج, اور میں اس کے نزدیک ہو کے کبھی زور سے بولتا, کہتا یار میرے کان پھٹتے ہیں. ایک بزرگ کہتا میرا پترا فون پہ ہے, کہتا پترا رات تو اتنے دھماکے تھے اور ہم سو اتنے دھماکے, اور بڑا رات سنے جیل توڑی ہے دس دیٹ. میں نے کہا بابا اللہ خیر کرے گا, بس ٹھیک ہے آپ میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے جیسے چائے پی رہا تھا, چائے پی اور میں نے اس کو کہا کہ چلتے, ڈرائیور کو کہا چلو گاڑی نکالو. میں یونیورسٹی سے جب نکلا ہوں قریشی موڑ تک آیا ہوں, جہاں سے ایک راستہ دریا خان کو جاتا ہے, ایک ٹانگ کی طرف ہے وہ چوراستہ ہے, ایک برج کی طرف اور شہر کی طرف ایک راستہ. تو مجھے وہاں روک لیا. سفید کپڑے والی بھی تھے, کچھ دور آرمی والے تھے, پولیس, اور میرے پاس ایک آیا. اس نے کہا سر آج آپ نہیں جا سکتے. اس نے کہا سر گستاخی معاف, آپ کو ہم نے کبھی نہیں روکا, آپ محرم میں بھی ڈی خان گئے اور آپ کا سر ہم آپ کو جانتے ہیں, لیکن آج آپ نہیں جا سکتے. آج شہر سیل ہے سارا اور یہ 2 دن سیل رہے گا. ٹھیک ہے, میں تو ون ہیز ٹو فالو لا. میں نے ڈرائیور کو کہا واپس چلو. تو میں پھر باپ سے 2 دن کے بعد ملا. اب یہ جیل ٹوٹی, اتنے قیدی کو زبردستی رہا کیا, وہ کہاں گئے؟ کئی چیزیں متھ اینڈ ریالٹیز. لیکن یہ ہوا اور میں اس کا انڈائریکٹ گواہ ہوں. ایک وہ کہ مجھے اس نے کہا جی بڑے خطرناک قیدی ہیں, آپ اندر سے, میں نہیں لے سر اندر نہ جائیں, چھوڑے سر اس بات کو, اب بیٹھتے. اور سر وہ وقت اور تھا. پھر یہ جو آفیسر تھا کہ مجھے کہتا تھا بس دعا کرو میں یہاں سے جاؤں, اور وہ جو کچھ اور چیزیں تھی جو میں نہیں بول سکتا, لیکن یہ جیل ٹوٹی اور میں وہاں وی سی تھا, اور انڈائریکٹ میں یہ 2-3 چیزیں میں نے دیکھی.